You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आरिफ मुज़फ़्फ़र आपके साथ प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। हमारी वेबसाइट www.eawaz.com eawaz.com। आज का प्रोग्राम ख़ास प्रोग्राम है। दिसंबर का महीना है। अभी नवंबर की 29 तारीख को हमारे जनाब बाजवा साहब अपनी रिटायरमेंट के बाद फारिग हुए और उन्होंने अपने अलविदाई ख़िताब में आपको याद होगा कि बांग्लादेश का भी ज़िक्र कर दिया था, जिसमें ऑटोमेटिकली दिसंबर का तज़किरा आया था कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के इस बाजू के कटने के मुहर्रकात क्या थे या कौन था, सही थे गलत थे, आई डोंट नो। हम बड़े खुश किस्मत हैं कि मेरे साथ इस वक्त हमारे एक्स एम्बेसडर जनाब शमशाद अहमद साहब एक्स फॉरेन ऑफिसर रहे और दिसंबर 1971 में आप वेस्ट अफ्रीका के एक मुल्क सेनेगल में आप अपॉइंटेड थे। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान के बारे में भी इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, बट आई रियलाइज्ड कि आज की सूरत हाल को भी मैं देखती हूँ तो हर तरफ अफरा तफरी की सूरत हाल नज़र आती है। तो मुझे बेख्तियार वही पाकिस्तान का दो लख्त हो जाना वो याद आता है। ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। आज मैं सुनती हूँ तो हम सुन रहे हैं जी डिफ़ॉल्ट के किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है, पॉलिटिशियंस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है। यानी व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान या हम, हमारी ज़ाती शख्सियात, हमारी ज़ाती अनाद या हमारे अपने पर्सनल ग्रजेस, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, जनाब शमशाद अहमद साहब हमारे सीजनड एम्बेसडर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को आपने लीड किया है। जी सर, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। और दिसंबर का महीना है, तलख यादें 1971 की, अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। जी आरिफा, मेरे लिए ये एक इत्तेफाक की बात है कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं यहाँ, मुझे ये दौर देखकर बिल्कुल वो मशरक़ी पाकिस्तान का सानहा याद आ जाता है जो मैंने वो भी अपनी आंखों से 1970 से लेकर 72-73 तक एक्सपीरियंस किया था। मैं उस वक्त यंग फॉरेन सर्विस का ऑफिसर था। मेरी पोस्टिंग सेनेगल में, वेस्ट अफ्रीका का एक मुल्क है, बहुत अच्छा, और वहाँ पर 4 साल गुजारे थे मैंने। और मेरे जो सफ़ीर थे वहाँ, ये 2 मैन मिशन कहलाता है, जो छोटे मिशन होते हैं, कि एक एम्बेसडर था और मैं नंबर 2 था। उसके अलावा 3-4 हमारे स्टाफ के मेंबर्स थे। और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे सफ़ीर जो थे वो और उनकी बेगम मशरक़ी पाकिस्तान से थे और स्टाफ के सारे मेंबर्स मशरक़ी पाकिस्तान से थे और मैं सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान से था। और वो एक हादसा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। और लोग तो कहते हैं कि इंडिया जिम्मेदार है, यकीनन इंडिया जिम्मेदार है, लेकिन इंडिया ने अपनी जो उस ख्वाहिश को पूरा किया जो शुरू पहले दिन से, जब से वो पाकिस्तान के बनाने वालों के खिलाफ और पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से उसकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो इसको कमज़ोर किया जाए इतना कि ये सर्वाइव ना कर सके। तो ये जो ख्वाहिश है इंडिया की, वो इंडिया ने तो बाद में इंटरवीन करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, फौजी इंटरवेंशन की इंडिया ने, लेकिन असल जो क्राइसिस शुरू हुआ वो क्राइसिस एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, सियासी क्राइसिस था। और बहुत खुशकिस्मती थी हमारे मुल्क की कि उस वक्त के डिक्टेटर जनरल याहिया खान, जो अयूब खान को जिन्होंने सक्सीड किया, उन्होंने जनवरी 1970 में ही इलेक्शंस का कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान के लोग महरूम रहे हैं अपनी किस्मत का फैसला करने में, तो मैं अब मुल्क में यानी एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पर लोगों को एक फैसला देता हूं कि वो अपना फैसला खुद करें। तो उस हवाले से इलेक्शन वहाँ होना बहुत अच्छी बात थी।
اور میرے لیے بالخصوص عارفہ کہ میں جب گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ تھا تو آئی یوز ٹو بی پریزیڈنٹ آف گورنمنٹ کالج اسٹوڈنٹس یونین، اور میں مال روڈ پر اس وقت کے ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف اسٹوڈنٹس کے جو پروسیشن ہوتے تھے وہ لیڈ کیا کرتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جماعت اسلامی کے بھی اسی طرح اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ہم ہوتے تھے، مل کر بڑے بڑے جلوس نکالتے تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں ایک انتخاب ہونے جا رہا ہے. اور جب نومبر 1970 میں نے چھٹی لے کر گھر واپس آیا اپنی بیوی سمیت، میرے اس وقت ایک چھوٹا بیٹا تھا، تو ہم لوگ بہت خوشی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ واپس پاکستان آئے. یہاں میں نے انتخاب میں ووٹ ڈالا، اور ووٹ ڈالنے کے 2 دن بعد میں فارن آفس گیا اسلام آباد، اور وہاں پر مجھے فارن آفس والوں نے بڑے ڈسکریٹلی مشورہ دیا کہ میں فوراً اپنی پوسٹ پر واپس چلا جاؤں. میں سمجھ گیا بات کہ الیکشن کے بعد جو فضا پیدا ہو رہی تھی ملک کے اندر، اس سے ظاہر ہے کہ ہر سرکاری افسر جو بھی کسی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ تم اپنی پوزیشن پر چلے جائے. تو میں اپنے بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ کر میں اپنے پوسٹ پہ واپس سینیگال چلا گیا، اور پھر خیر وہاں وقت گزرتا گیا، اور اس سارے عرصے کے دوران جو مشرقی پاکستان کا سانحہ جو ہے وہ میں نے وہاں محسوس کیا، کیونکہ مشرقی پاکستان سے ہمارا سفیر تھا، اس کی بیگم وہاں سے تھی، اور سارا سٹاف. تو وہ میں لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا یہ کہوں گا کہ وہ ایک سیاسی کرائسس تھا عارفہ، جس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جانا تھا. لیکن اس وقت بالکل وہ سچویشن پیدا ہو گئی جو آج پیدا ہوئی ہے. یہ ہے میں بات اصل کرنا چاہتا کہ آج اگر میں نے جب یہ رجیم چینج ہوئی تو میں نے پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں یا کسی پروگرام میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ مسئلہ اتنا یعنی سیریس اور گریوٹی والا سانحہ ہے جو یہ رجیم چینج ہوئی ہے، کہ مشرقی پاکستان کی ٹریجڈی سے بھی بدتر یہ سانحہ تھا. یہ میری اپنی سوچ کے مطابق، ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ مجھ سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن میں تو چونکہ اس کا وٹنس ہوں اس سانحے کا، اور جس وقت میں نے الیکشن کے بعد کے جو واقعات ایک ایک دن کا میں وٹنس ہوں، ہر چیز میں نے دیکھی ہے، کون کیا کہہ رہا تھا، کیا فیصلے کرنے والے کون تھے، کس طرح ملٹری آپریشن ہوا. تو وہ بلکہ مجھے اب تک یاد ہے کہ ہنری کسنجر، اگرچہ امریکہ اس وقت ہمیں سپورٹ کر رہا تھا مگر انہوں نے عملی طور پر ہمیں مدد کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن کسنجر نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اس آمر نے یہ نہیں سوچا کہ کسی قسم کا بھی سانحہ ہو، لیکن کبھی فوج کو 40,000 کی فوج کو 75 ملین لوگوں کے خلاف ان کو سپریس کرنے کی جو اس نے فیصلہ کیا تھا وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. اور یہی جو واقعہ ہے یہ ہمارے ملک میں ابھی ہوا ہے. رجیم چینج کر کے ایک کروڑوں بندوں کی جو نمائندہ جماعت تھی اس کی حکومت کو بڑے غلط اللیگل طریقے سے ریموو کیا گیا، اور وہ اس طریقے سے ریموو کیا گیا کہ ووٹ اسے لے کر کروڑوں، ہمارے تو لوگ گھوڑے ہیں بیچنے، ہارس ٹریڈنگ جس طرح ہوتی ہے، ووٹ بیچنا یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، ہر الیکشن میں یہ چیزیں ہوتا ہیں. اور یہ چونکہ فوج اور عدلیہ بدقسمتی سے ان سارے مسائل میں ہمیشہ انوالو رہی ہیں، تو اس وجہ سے آج تک ہم صحیح جمہوریت تک نہیں پہنچ سکے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. مجھے بالکل وہی بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو آدھا ملک گیا تھا. اب اس رجیم چینج کے بعد جس طریقے سے ہمیں ایک بڑی طاقت کا پٹھو دوبارہ سے بنا دیا گیا، ہمیں اس کے قدموں میں ڈال دیا گیا ہے، آج ہمارے ملک کے بڑے بڑے ریاستی ادارے، سڑکیں، موٹر ویز، عمارتیں، ہر چیز جو ہے گروی رکھ دی گئی ہے پیسے کی خاطر. ایک طرف ایک پارٹی کو آپ وکٹمائز کر رہے ہیں کہ اس نے فورن فنڈنگ لی ہے غلط اللیگل طریقے سے. یہ کوئی نہیں سوچتا جو یہ فیصلے کرنے والے ہیں کہ جو فورن فنڈنگ ہے یہ تو ملکی فورن فنڈنگ پر چل رہا ہے. یہ جو IMF کی فنڈنگ ہے اس کی کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ ملکی مفادات کے خلاف ہیں. تو آپ ملک تو چلا رہے ہیں اپنا سب کچھ گروی رکھ کر،
تو ایک پارٹی کو آپ ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک سیدھا راستے پہ جانا چاہتا ہے، ملک کو رول آف لا بیسڈ گورننس کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو یہ بدقسمتی سے اس وقت کچھ اداروں کی جانب سے ایسی حرکتیں ہوئی ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن کہتے ہیں نا کہ غلطیاں تو ہر ایک بندے سے، ہم سے بھی کئی دفعہ ہوئی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے غلطیوں کا اندازہ کر کے اس ملک کو صحیح راستے پر جانے دیں. وہ جو غلطی ہوئی ہے رجیم چینج کی، جو عمران خان کے وقت جن لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے، یہ وہی فوج نے ہی ان کو پہلے پروجیکٹ کیا تھا کہ یہ بے ایمان فیملی ہے، انہوں نے یہ بدماشیاں کی ہیں، یہ غلطیاں کی ہیں، اور یہ سارے مقدمے جو لڑائے گئے تھے وہ سارے. سر مجھے آپ کی ان تمام بات چیت سے ہم سے سوری کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ہے، دسمبر کا مہینہ بھی ہے، میں بنگلہ دیش کو بھی کور کرنا چاہتی ہوں، سینیریوز کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں. جے شنکر صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ہندوستان کے، ہر جگہ پہ پاکستان کے ٹیررزم کی بات کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے پاکستان سے مل کے بیٹھیں گے ہی تب اگر پاکستان ٹیررزم کو چھوڑ دیتا ہے. ابھی پاکستان، اب مجھے نہیں پتا کہ میں ان خبروں پہ کتنا یقین کروں اور کتنا یقین نہ کروں. کہا جاتا ہے کہ حافظ سعید صاحب کے گھر کے باہر جو حملہ ہوا تھا انڈیا کے ٹیررسٹ تھے. کلبھوشن یادو حاضر سروس ملازم تھا. بلوچستان میں آج بھی آرمی کے اور ایف سی کے بے شمار اہلکار مارے جا رہے ہیں. ٹیررسٹ اٹیک ایک دفعہ پھر سے زور پکڑنا شروع ہوئے ہیں. طالبان پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے. میں جب یہ ساری باتیں کرتی ہوں تو ہم اپنے مجھے یہاں سے یہ بھی خیال آیا کہ کلبھوشن یادو کا جب واقعہ ہوا تو یہ نواز شریف صاحب کا دور تھا جس میں نواز شریف صاحب نے یہ لفظ کہا تھا کہ ہاں بالکل جی وہ جو واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا بامبے کا جو واقعہ ہوا تھا ہوٹل کا، اور انہوں نے کہا ہاں پاکستانی ٹیررسٹ نے جا کے کیا تھا. انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے پرائم منسٹرز کی اس بات کو کوٹ کیا گیا تھا، جہاں پہ پھر کلبھوشن یادو پہ تھوڑا سا ان کو ریلیز ملا تھا. 1971 کی طرف مڑتی ہوں تو ہمارے جو نریندر مودی صاحب ہیں، ٹیررسٹ اٹیک کی بات کر رہے تھے نا ابھی، تو نریندر مودی صاحب کے کوٹس انہوں نے کنفیس کیا ہے کہ یس بنگلہ دیش کو بنانے میں اور اس کو توڑنے میں ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اس میں انڈیا نے اپنا میجر رول پلے کیا تھا. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو کور کریں کہ انڈیا کا کیا رول تھا اس میں، اور پاکستانی پولیٹیشنز اس کا کھلونا اور اعلیٰ کار کیسے بن گئے تھے. میں یہ آپ کے سوال کا جواب اپنے شروع کے حصے میں کر چکا ہوں کہ انڈیا نے ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی وہ خواہش اور اپنے وہ ڈیزائنز پورے کیے جن کا وہ پاکستان بننے سے پہلے وہ انتظار کر رہا تھا. تو اصل بات یہی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک سیاسی کرائسس تھا، اس کو سیاسی طور پر حل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کا ایک سیاستدان تھا، اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. اس نے یہ تھا کہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو میجورٹی جس کو ملی ہے اس کو طاقت مند کسی طریقے سے ملے، اور اس نے فوجی جرنیل جو تھا اس وقت ہمارا ڈکٹیٹر، اس کے ساتھ مل کر اس کو پرسویٹ کیا کہ فوجی حل ہی اس کا طریقہ ہے، اور اس سے فوجی کارروائی کروائی گئی. تو ایک سیاستدان نے جو الیکشن کا رزلٹ تھا اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ایک ایسا راستہ تجویز کیا اور وہ فوجی عامر کو اس کا اپنا ساتھی بنایا. یہ میں کبھی نہیں مانتا کہ فوج ذمہ دار ہے. اگر وہ سیاستدان اس وقت اس الیکشن کے رزلٹ کو مان لیتا تو وہ فوجی حکمران تو تیار تھا، اس نے تو کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ جو مجیب ہے یہ الیکشن جیت گیا ہے تو اب اقتدار اس کے حوالے ہے، اسمبلی وہاں ہے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں ایک ایسی کلاس ہے جو شروع سے ہی خود غرض رہی ہے اور اس نے ملک کے ساتھ بہت کھلواڑ کی ہے. تو میں یہ بات آپ کی اس طریقے سے میں نے جواب دے دیا کہ صرف فوج ذمہ دار نہیں تھی، فوج کو استعمال کرنے والے جو سیاستدان تھے وہ اس وقت انہوں نے استعمال کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اب ہمارے سیاستدانوں نے فوج کو استعمال کیا یا فوج نے سیاستدانوں کو استعمال کیا. اس وقت ہم نے آدھا ملک کھویا
اور اس دفعہ ہم نے پورا ملک جو ہے وہ جو سپر پاور جو چاہتی تھی ان کے حوالے کر دیا، داؤ پہ لگایا ہوا ہے سر. بلکہ جو نریندر مودی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ جس چیز کا ذکر کیا ہے، اچھا یہ بات میں بتا دوں، بات سنیں آپ. ہاں یہ بات بالکل درست ہے. مودی نے تو آتے ہی 2014 میں یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ تو ہم نے بنگلہ دیش بنوا کے دیا ہے اور ہم ابھی اور بھی کریں گے پاکستان کے ساتھ. اور سر وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں، باقی سیاستدانوں کو آپ کے خرید لیا انہوں نے کر رہے ہیں. اور 2008 کے آپ نے ذکر کیا جو بمبئی اٹیکس ہوا تھا، تو اس کے بارے میں بھی میں بتانے ایک بعض ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہمارے سیاستدان ہی ہیں جو اس وقت کہتے تھے کہ ہم ذمہ دار ہیں بمبئی کے لیے، ہم نے یہ کیا، اور وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں. اسی کو کوٹ کیا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں. میں آپ کو بتاؤں کہ بمبئی کا جب واقعہ ہوا اس وقت پریزیڈنٹ اوباما جو تھا وہ الیکشن کا امیدوار تھا، اس وقت الیکشن کیمپین کر رہا تھا. اس نے ایک 60 منٹس میں لائیو میں نے ٹیلی ویژن کا جو پروگرام تھا اس میں کہا تھا کہ میں الیکٹ ہو گیا تو میں انڈیا پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ حل کرواؤں گا، کیونکہ ہمیں پاکستان کی مدد کی بہت سخت ضرورت ہے افغانستان کے حوالے سے. یہ آپ سمجھے. تو یہ جو بات اس کی تھی وہ انڈیا میں اس کی وجہ سے اتنی پریشانی ہو گئی کہ وہاں سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ اب انڈیا کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ انجینئر کرے گا جس سے امریکہ کی پالیسی بدل جائے گی. اور اتفاق سے اس وقت میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، ہم لوگ بیٹھے لابی میں ناشتہ کر رہے تھے یا پتہ نہیں کیا تھا لوگوں کے ساتھ، تو وہاں دیکھا ممبئی میں یہ واقعہ ہوگا، تو میں نے اسی وقت کہہ دیا، میں نے کہا کہ یہ تو انڈیا نے کروایا ہے، کیونکہ اب دیکھ لینا امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی ہوگی. اور وہی ہوا کہ اس ممبئی کے واقعے کے بعد جو کشمیر کا لفظ کیا، اوباما کی ڈکشنری سے کشمیر کا لفظ بالکل نکل گیا. اس کے بعد کشمیر کا ذکر ہی نہیں کبھی بھی کیا. تو مقصد میرا ہے کہ انڈیا کو وہ واقعہ انجینئر کرنے میں اس کے چاہے 100 بندہ بھی مر گیا ہو، لیکن اس نے امریکہ کی پالیسی کو تبدیل کروا دیا، اور اس کے اس ایکشن کو اسٹرینتھن کیا پاکستانی پولیٹیشنز کے الفاظ نے. بہت شکریہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بارڈر ہے انڈیا اور پاکستان کا، یہ جعلی بارڈر ہے، جو پاکستانی سوچ ایسی کے مالک ہیں کہ یہ آرٹیفیشل لائن ہے، ہمیں اس لائن کو اکھیڑ دینا چاہیے. آپ تاریخ کو کھنگال کے دیکھ لیجئے گا، ہمارا کلچر ایک ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو لائن، یہ بارڈر پیدا ہوا ہے، یہ خون سے لکھی ہوئی بنائی ہوئی لائن ہے. اور میں ان میں سے ہوں، اس جنریشن سے ہوں جنہوں نے اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت چھوڑ کر ہم نے اس پاکستان کے لیے ہم آئے تھے، اور وہ خون کی جو لائن تھی ہم نے وہ ہمارے خون سے بنی تھی اس پر. اور یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کی بات نہیں ہے. باجوہ صاحب، میری آرمی زندہ باد. میں ہمیشہ آرمی کی، بہت سے لوگ اس بات کو ناپسند بھی کرتے ہیں. ایک ہی ادارہ ہے، باقی اس میں بھی میرے آپ کے جیسے گریڈی لوگ موجود ہیں. آپ دیکھیں گے ہمارے نئے آرمی چیف انشاءاللہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے مفاد کے لیے اگر کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کے خلاف وہ اپنا جو زور ہے وہ ڈالیں گے. کیونکہ جب تک یہ بڑی طاقت اب اس غلط فیصلے کو غلط کر کے ختم کرنے میں مدد نہیں دے گی تو اس ملک میں کچھ بھی نہیں بدلے گا. میں بتا دوں، میں کبھی فوج کو سیاست میں انٹرونشن پر سپورٹ نہیں کرتا. میں ہمیشہ سے جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں، لیکن ایک بڑی غلطی ہمارا ایکس آرمی چیف کر گیا ہے، تو یہ اس وقت کی فوج کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس غلطی کو انڈو کرے تاکہ ملک صحیح راستے پر پڑ جائے. انشاءاللہ. سر آپ جب آپ میرے ساتھ پاکستان کے عوام ہیں جن کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ منتخب کر لیں کہ وہ کس پارٹی کو چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. یہ نہ فوج کا حق ہے، نہ میرا حق ہے، نہ آپ کا حق ہے. الیکشن کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں انشاءاللہ ہو جائیں گے مردم شماری کی بات. سر کیونکہ آپ اس وقت میرے ساتھ ہیں اور یقیناً جو ہوا ویسے اس کو ہم واپس تو نہیں پلٹ سکتے، مگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق ضرور سیکھ سکتے ہیں. اس وقت جنرل یحییٰ آرمی چیف تھے. کہا جاتا ہے ان کی بہت ساری کمزوریاں تھیں، عورت کمزوری تھی، شراب ان کی کمزوری تھی. کیا ان کو برائب کرنا آسان تھا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ
جرنل ہونے کے باوجود اتنے بے بس تھے اور اتنی بڑی غلط چیز ہو گئی اس دور میں. نہیں، وہ ان کی جو کچھ بھی ہو ریپوٹیشن، میں چونکہ اس وقت ہر چیز میں جانتا ہوں. میں نے خود جنرل یحییٰ کو میں نے 2 ہفتے یا 3 ہفتے واشنگٹن میں والٹر ریڈ میں آئی واز ریسپانسبل، میں ایمبیسی میں تھا تو میری ڈیوٹی لگی تھی کہ میں ان کو لک آفٹر کروں، اور میں تھا اور کرنل دورانی ہوتے تھے جو بعد میں ہمارے قومی سلامتی کے مشیر بھی بنے. ہم دونوں، وہ فوج کی طرف سے تھے، میں ویسے ہیڈ آف چانسری تھا. تو ہم نے جنرل یحییٰ کے ساتھ بہت گفتگو، بڑی تفصیل سے وہ سنایا کرتے تھے، اور وہ اپنی کہانی سناتے تھے کہ یہ بھٹو تھا جس نے سارا کرائسس کیا اور مجھے استعمال کیا گیا. یہ اسی باتیں وہ خود مانتا تھا. تھے یہ ان کا کنفیشن تھا ٹورڈز اینڈ. اور کوئی کرپٹ نہیں تھا. وہ مرا ہے بہت بدحالی کی حالت میں، بیچارہ فوت ہوا ہے. یعنی ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی، اور جو اصل بات تو میں وہی کہتا ہوں کہ اصل ذمہ داری جو تھی 1971 کی، وہ اس وقت کا جو سیاستدان جس نے الیکشن کے رزلٹ کو ٹرن ڈاؤن کر کے اپنے آپ کو آدھے ملک کا پرائم منسٹر بنانا بہتر سمجھا، بجائے کہ ملک اکٹھا رہتا اور جو میجورٹی جس کی تھی وہ پرائم منسٹر بن جاتا. یہ تھا فرق. اور اس وقت کا جو عامر تھا جنرل یحییٰ، وہ یعنی اس کو کسی پیسے کی وہ نہیں تھا، وہ صرف یہ تھا جس طرح آپ نے کہا جو باتوں آدھی تھی، تو اس حالت میں وہ ہر غلط فیصلہ کرتے تھے. سر یہ بھی بات ہوگی. اب کوئکلی 2 میں نے جلدی بات کرنی، 3 منٹ کا ٹائم ہے اور سوال بھی میرے 2 یا 3 ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے، سلمان شہباز صاحب تشریف لے آئے، ان کے بھی صاف ہو گئے معاملات سارے کے سارے. اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ان کو کوئی پوزیشن ہی مل جائے پنجاب میں. فرمائیے پلیز. دیکھیے، میں تو کہتا ہوں کہ ہر آدمی کے اوپر اگر غلط کوئی الزامات ہیں تو اس کو صاف کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور باقی رہا صرف یہ ہے کہ اس نظام کو صاف ہونا چاہیے جس نظام کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہی تو بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت عدلیہ کا، جوڈیشری کا سسٹم ہے، اس پر اب لوگوں کو اعتبار نہیں رہا. یہ تو سچ بات ہے. ہمارے ہاں انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا، غلط فیصلے ہوتے ہیں. اور دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے جتنے بھی یہ اس قسم کے سانحے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سے ان کی انوالومنٹ آ جاتی ہے، اور یہ جنرل جسٹس منیر کے زمانے سے چل رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اصل چیز یہی ہے کہ روایتیں ایسی پڑ چکی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں نہ عدلیہ آج اصلی عدلیہ کا کام کر رہی ہے، نہ پارلیمنٹ کا کام کر رہی ہے، نہ جوڈیشری کا کام کر رہی ہے، نہ حکومت کا کام کر رہی ہے، پولیس کا کام نہیں کر رہی، بیوروکریسی کا کام نہیں کر رہی. آخری سوال آپ کے ساتھ ہے جناب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ یعنی ایک ہی معاملہ ملا، وہ بھی توشہ خانہ کا. شکر ہے کہ ملک سے، پاکستان سے پیسے لے کے نہیں چلے گئے باہر، مگر تو وہ کہتے ہیں کہ ان پہ فوجداری مقدمہ بنایا جائے گا، ان کو عدالت میں پیشی کا حکم دیا. کوئک آپ کا انالیسز آن دس. دیکھیے، یہ توشہ خانہ کا تو میں جس حد تک جانتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو تحفے ملتے ہیں، اگر بیرونی رہنما حکمران باہر اندر پاکستان آتے ہیں تو وہ اپنے کاؤنٹر پارٹس جو ہیں لوکل حکمران ان کو تحفے دیتے ہیں. اور ہمارے قانون کے مطابق اگر وہ تحفے کسی نے پیسے دے کر لے لیے ہیں، اس کے بعد پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں بنتا کہ وہ کوشچن کرے کہ اس نے بیچا کیوں اور اس نے کسی کو کیوں دیا، کیونکہ یہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے. یہ کہہ دینا کہ جی یہ کوئی گھڑی تھی اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر تھی، اس طرح تو جانماز ہیں جن پر خانہ کعبہ کی تصویر ہے، وہ تو مجھے وہ اللہ جنت نصیب کرے ضیاء الحق صاحب کے دور کا ریفرینڈم یاد آ گیا. تو مجھے یاد ہے میری بھی ڈیوٹی لگی تھی اچھی پوزیشن کے اوپر. تو وہ جس گاؤں میں ہماری جو باقی سٹاف ممبرز تھے ان کے ساتھ ہم جب گئے تو گاؤں کے لوگوں کو کانسیپٹ کیا دیا گیا تھا کہ اگر تم مجھے یاد ہے اس ووٹ میں، ریفرینڈم کے ووٹ میں گرین اینڈ دوسرا کلر تھا، مجھے گاؤں والوں کی باتیں یاد آتی ہیں. تو ان کو کہا گیا تھا کہ تم اگر ہرے پہ، تم نے سبز گنبد پہ ووٹ لگانا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ گرین پہ ووٹ لگانا ہے، جو کہ آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق صاحب کے دور میں ریفرینڈم ہوا تھا. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قوم اتنی ضعیف الاعتقاد ہے کہ اینٹی پارٹی نے، یا جو لوگ اس چیز کو تک وہ کہتے جی اوہو کعبہ شریف کی تصویر اور اس کو بیچ دیا. اوہو
یعنی یہ تو بات یہ وہ پاکستانی قوم کو اتنا اسٹوپڈ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریلیجن میں اپنے آپ کو یعنی اب تصویریں جو بکتی ہیں اس کے لحاظ سے کس طرح. عارفہ یہ اس میں قوم کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ جو ایشوز ہیں, یہ جو فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہیں, آج ان لوگوں نے ان کو ڈسٹارٹ کیا ہوا ہے, چیزوں کو مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. جناب شمشاد صاحب کا بہت شکریہ. تاریخ کو پڑھتے بھی رہنا چاہیے. تاریخ اپنے آپ کو دہرایا بھی ضرور کرتی ہوتی ہے. مجھ پہ اور آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. الفاظ کا چناؤ بہت بہترین رکھیے گا. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں مگر اختلافات کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے رشتے گنوا دینے ہیں. اختلافات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے چھوٹے اور بڑے کی فرق اور تمیز کو مٹا دینا ہے. آپ اگر ینگ بھی ہیں تو آپ بڑوں کو سمجھا سکتے ہیں اور یقیناً ہم تمام آپ سے سمجھنے کے قائل بھی ہیں, مگر عزت کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا. سر آپ کا بہت شکریہ. 16 دسمبر غم کو محسوس کرنے کی بات ہے. اب تو خیر بہت سے لوگ بے عزتی کو بھی محسوس نہیں کرتے, مگر یس پاکستان اکٹھا تھا, مشرقی پاکستان, مغربی پاکستان. ناؤ آئی وش آل دا بیسٹ فار بنگلہ دیش, گریٹ کنٹری. مگر وہ جو ایک ان کے دلوں میں نامعلوم کیا رنجشیں ہیں وہ کیسے ختم ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو حافظ و ناصر رہے. میرے پڑھے لکھے لوگ بہتر فیصلے کر سکیں صاحب حیثیت. اور میں ہر شخص سے یہ کہتی ہوں اپنے دل سے یہ گریڈ مٹا دو کہ اگر میں نے اس بندے کو سپورٹ کیا تو مجھے کوئی گورنری مل جائے گی. اگر ہم بے لاس ہوں گے تو عبدالستار ایدھی کی طرح کام کر سکتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. چلیں, تھینک یو. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.